बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारा 8वां लेक्चर है। पहले 7 लेक्चर हम दे चुके हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी हद तक इसके अंदर काम करना सिखा चुके हैं। आपको हम काफ़ी हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस सिचुएशन तक ले आए हैं कि अब आप ऑफ़िस के अंदर कोई भी काम है वो कर सकेंगे। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं और हमारा जो अगला लेसन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको उम्मीद है कि जितने भी हम साबका लेक्चर में समझा चुके हैं आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो रही होगी। आपको मैं एक रिव्यू करवा देता हूं कि आपको हमने सबसे पहले ये बताया था कि आप इसके अंदर एक क्विक ब्राउन वाला फ़िक्रा लिखा करें, वो मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ पहले। एक क्विक ब्राउन हंगरी फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। इसमें ये होगा कि आपके ए से लेकर जेड तक सारे जो अल्फाज हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो कीबोर्ड याद कर रहे थे 4 बटन, उसमें आपको ये होगा कि आपके कीबोर्ड के ऊपर जो गिरफ्त है वो थोड़ी मजबूत हो जाएगी। आज हम बल्कि मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको ये बता देता हूँ कि आपको हमने टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए एक RAND वाला फ़िक्रा भी लिख के बताया था। यूँ पैराग्राफ के आप यूँ कमांड डाल के एंटर करते हैं RAND इक्वल टू छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर एक पैरा अगर आपने लिखना है तो एक का डिजिट लिखेंगे और छोटी ब्रैकेट डाल के एंटर करेंगे तो वो आपके सामने एक पैरा इस तरह लिख देगा। फिर आप उसी पैरे जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है इसी को देख के नीचे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते थे। आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा सकते थे। तो कल हमने आपको ऑफिस बटन के अंदर जाके न्यू के बारे में बताया था, ओपन के बारे में और सेव के बारे में बताया था। और फिर आज मैं सेव एज़ और प्रिंट के बारे में और प्रिपेयर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। फ़ाइल के अंदर जब हम न्यू करते हैं, न्यू का मतलब होता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको बंद करके एक नई फ़ाइल खोल रहा हूँ, मैं जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद करके इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक फ़ाइल हमें दे देता है और जिसके ऊपर हमें कोई काम वगैरह करना होता है तो हम इसके ऊपर अपना वर्क करते हैं। इसी तरह अगर आप जिस फ़ाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको आप क्लोज़ कर देते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने 1 2 3 लफ्ज़ लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा आपके सामने ब्लैंक पेज खड़ा है ये हट जाए और मुझे एक नई फ़ाइल चाहिए, तो मैं फ़ाइल बटन या इस ऑफिस बटन में जाके यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा। मेरी ये फ़ाइल जो आपके सामने खुली खड़ी होगी ये बंद हो जाएगी। यहाँ ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको सेव करना है या नहीं करना। अगर मुझे सेव करना होगा तो मैं येस कर दूँगा। तो ये आपको कल भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख के और उसको सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो हम इसको यहाँ से जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो ये कहेगा कि आपने इसको सेव नहीं करना तो आप नो कर दें। मैं जैसे ही नो का बटन दबाऊंगा तो वो मेरी फ़ाइल जो खुली खड़ी थी वो हट जाएगी। अब मैं दोबारा एक नई फ़ाइल लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आके ऑफिस बटन में न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा या सिंपली मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखूँगा और न्यू, चूँकि NEWN से पहला लफ्ज़ शुरू होता है, उसी से आपने इसकी शॉर्टकट याद कर लेनी है। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और जैसे ही मैं ये N का बटन प्रेस करूँगा ऑटोमेटिकली मुझे एक ब्लैंक फ़ाइल वो खोल देगा। अब सेव का भी मैं आपको कल बड़ी डिटेल के साथ तारफ़ बता चुका हूँ कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक राइटिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस फ़ाइल को मैं अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं इसको खोल के देख लूँ, तो ये मैं कैसे सेव करूँगा। आपको ऑफिस बटन के ऊपर जाके सेव के ऊपर क्लिक करके समझाया था कि आप यहाँ पे फ़ाइल का नाम रख सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे अब ये उसने ऑटोमेटिकली पहले लिख दी है, मैं इसको बैक स्पेस करके और दोबारा अपने नाम मर्ज़ी का कोई भी नाम लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिद्दीकी लिख रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये आपको मैंने कल समझाया था कि टाइटल के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। और इसके अलावा आपको मैंने कंट्रोल S का इस्तेमाल भी बताया था। सिंपली जब आप कोई भी फ़ाइल के अंदर आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैं एक फ़ाइल यहाँ पे बना रहा हूँ, दोबारा मैं वही लिख रहा हूँ, फास्ट लर्निंग कंप्यूटर कॉलेज पिपला।
اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں شارٹ کٹ لگا کے سیو کروں. تو میں کیسے اس کو سیو کروں گا؟ میں کنٹرول دبا کر رکھوں گا اور ایس کا بٹن دباؤں گا تو یہ وہی ڈائلاگ باکس میرے سامنے کھل کے آ گیا اور اس کے اندر میں یہاں پہ فائل کا نام لکھ کے اس کو سیو کر سکتا ہوں. یہ طریقہ بھی میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، یہ میں صرف اس کا ریویو دے رہا ہوں. اب ہم نے، اور میں نے ایک اور بھی طریقہ بتایا تھا کہ یہ عارضی طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک ربن سا بنا کھڑا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے تو بھی آپ کی یہ فائل سیو ہو جائے گی. یا آپ اپنے کی بورڈ سے سیو ایز کرنا چاہیں تو آلٹ ایف اور ایس کا بٹن اکٹھا بھی دبا سکتے ہیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ آپ نے اس کو کر کے دبانا ہے. اصل میں وہ سیو ایز کی شارٹ کٹ ہے. ابھی میں سیو ایز کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ یہ سیو ایز کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اس فائل کو میں یہاں سے بند کر کے ایک نئی فائل کھول رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیو اور سیو ایز کا فرق بتاتا ہوں. آپ نے یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی ایک سی وی بنا رہے ہو، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جیسے یہ میں نے ایک سمپل سا ڈیٹا لکھا ہے، میں تھوڑا سا ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے. فار ایگزامپل یہ میں نے ایک تھوڑا سا ڈیٹا لکھا ہے. میں اس کو اپنے اس ڈیٹے کو یا سی وی کو کمپیوٹر کے اندر سیو کر رہا ہوں تو میں فائل میں جا کے سیو کے اوپر کلک کروں گا. یہاں پہ میں یہ عارضی طور پہ اس نے سی وی لکھ دی ہے، چلیں اسی کے نام سے ہی ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں. میں سیو کے اوپر جیسے ہی کلک کر دیتا ہوں یہ میری فائل سیو ہو گئی ہے. اب آپ کہتے ہو جی کہ اس فائل کو سی وی کے نام سے سیو نہیں کرنا تھا، کسی اور نام سے سیو کرنا تھا، یا اس کو لوکیشن چینج کرنی تھی، کسی اور جگہ پہ اس کو سیو کرنا تھا، مثلا یو ایس بی کے اندر یا اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر یا کسی دوسری ڈرائیو کے اندر. کیونکہ ڈیفالٹ تو یہ آپ جب فائل سیو کریں گے تو یہ یہاں پہ مائی ڈاکومنٹ کے اندر چلی جاتی ہے. مائی ڈاکومنٹ آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر فولڈر بنا پڑا ہوگا یا اس کے اندر سی ڈرائیو کے اندر ایک بنا پڑا ہوتا ہے فولڈر، یہ مائی ڈاکومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ چونکہ سی ڈرائیو میں ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سی ڈرائیو کے اندر ونڈوز اور پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب بھی ہماری ونڈو وغیرہ کرپٹ ہو جاتی ہے تو سی کے اندر جتنی بھی فائلیں ہماری سیو پڑی ہوتی ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ونڈو اڑ گئی ہے اور ڈیٹا سارا چلا گیا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فائل کو اگلی ڈرائیووں میں سیو کرتے ہیں، مثلا ڈی یا ای میں اپنا ایک فولڈر بنا لیتے ہیں. اس کو کیسے سیو کرنا ہے تو سیو ایز کا اس کے ساتھ عمل دخل ہے، میں وہاں سے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک فائل کو جب سیو کر لیتے ہیں، دوبارہ سیو کرتے ہیں تو وہ اسی کے اندر جو ڈیٹا لکھا کھڑا ہوگا اسی کو سیو کرے گا. یہ نام وغیرہ دوبارہ نہیں مانگے گا کیونکہ پہلے ایک نام کے ساتھ فائل سیو کھڑی ہے. اگر آپ دوبارہ اس کو کسی اور نام کے ساتھ سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور سیو کے اوپر کلک کریں گے تو وہ نہیں کرے گا کیونکہ پہلے آلریڈی یہ سیو کھڑی ہے فائل، نام آپ اس کا رکھ چکے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور نام کے ساتھ میں سیو کروں، رینیم کر دوں یا اس کی لوکیشن چینج کر دوں، تو میں یہاں سے کلک کر کے سیو ایز کے اوپر کلک کروں گا. تو یہ مجھ سے ایک تو پاتھ مانگے گا کہ آپ نے اس فائل کو کہاں سیو کرنا ہے. اب یہ سائٹ پہ دیکھیں نا، ڈیسک ٹاپ بنا کھڑا ہے، ڈاؤن لوڈ ہے، یا آپ کمپیوٹر کے اندر کسی ڈرائیو کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا مائی کمپیوٹر، سی ڈرائیو، ڈی ڈرائیو، ای ڈرائیو، کہیں بھی آپ اس کو سیو کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کی لوکیشن دے کے تب آپ نے اس کا یہاں پہ نام لکھنا ہے اور سیو کے اوپر کلک کر دینا ہے. جس طرح موبائلز کے اندر آپ مختلف فولڈر کے اندر چیزیں رکھتے ہو، میموری کارڈ کے اندر، یہ سیم وہی چیز ہے. اب فار ایگزامپل میں اس فائل کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر سیو کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں اس کا نام سی وی رکھ چکا ہوں، اب میں اس کا نام ریپلیس کر کے عمران صدیقی سی وی رکھ رہا ہوں. جیسے ہی میں سیو کے اوپر کلک کروں گا آپ غور کریں گے، اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں پروگرام کو یہاں سے، اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ آپ کی فائل سی وی عمران سی وی کے نام سے آئی پڑی ہے. اب سیو اور سیو ایز کی مختصر میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں. سیو تو آپ نارمل ڈاکومنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی بھی فائل کو استعمال کریں گے، سیو اس کی شارٹ کٹ کنٹرول ایس ہے. جبکہ سیو ایز کا اگر میں مختصراً اور سادہ الفاظ میں تعارف بتاؤں تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ ایک فائل کو مختلف نامز کے ساتھ مختلف لوکیشن پہ یا جتنی بار آپ چاہیں کاپی کر سکتے ہیں، سیو ایز کر کے اس کی کاپیاں بناتے جائیں. اگر آپ کی کوئی فائل ایک اڑ جاتی ہے، کسی اور جگہ پہ آپ نے رکھی ہوئی ہوگی، تیسری جگہ پہ بھی پڑی ہوگی، تو وہ آپ کو کام دے گی.
تو سیو ایز کی جو شارٹ کٹ ہے وہ سمپلی آپ اپنے کی بورڈ سے F12 کا بٹن دبائیں گے. اب یہاں پہ F اور 12 اکٹھا نہیں دبانا. آپ کو یاد ہوگا میں نے فنکشنز کی بتائی تھیں F1 F2. اگر آپ اپنے کی بورڈ پہ نگاہ دوڑائیں تو اسکیپ والے بٹن سے آگے جو F1 F2 F3 اور F4 کی بورڈ کے بالکل اوپر سٹارٹ میں جو بٹن پڑے ہیں اس میں جو لاسٹ پہ پڑا ہے بٹن F12، میرے خیال میں فنکشنز کی وہیں پہ ہی ختم ہو رہے ہیں F12 پہ. سمپلی آپ F12 کا بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کو سیو ایز، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس کھل کے آ جائے گا. آپ اس کا نام یہاں پہ چینج کریں گے اور اس فائل کو سیو ایز کر کے کسی اور جگہ پہ سیو کر سکتے ہو. یہ بھی آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں بڑھتا ہوں پرنٹ کی طرف. ہمارا انتہائی قیمتی ٹاپک ہے پرنٹ نکالنا. میں عزیز طلبہ اس کو پریکٹیکلی ویڈیو کی شکل میں آپ کو پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کو جب تک ہم ویڈیو کی شکل میں نہیں پڑھیں گے یہاں پہ آپ کو سکرین کے اوپر اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اس کا 50% تعارف میں سکرین کے اوپر آپ کو بتاؤں گا. 50% پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کے لیکچر میں آپ کو پرنٹر سامنے رکھ کے اور ویڈیو کی شکل میں یہاں سے کمانڈ دے کے ایک ڈاکومنٹ بنا کے کیسے باہر اس کا پرنٹ نکالتے ہیں، کون سا پرنٹر کا آپ کو ریویو بھی دیں گے، پرنٹر کی مختلف طرح کی اقسام بھی بتائیں گے کہ کون سا پرنٹر ہم آفس یا نارمل گھر میں یوز کرتے ہیں. تو میں سمپلی فی الحال اس پرنٹ کے اوپر کلک کر کے آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ تو نہیں کہوں گا، میں مختصراً تعارف بتاؤں گا کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ سمپلی تیار کرتے ہو کاغذ کے اوپر اس کا پرنٹ نکالنا ہے تو آپ ایک تو شارٹ کٹ پہلے یاد کر لیں. کنٹرول دبا کر آپ نے پی کا بٹن دبانا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی دبایا ہے تو ڈائریکٹ آپ کے سامنے یہ کمانڈ کھل کے آ گئی ہے. یا اگر آپ چاہیں تو ادھر آفس بٹن میں جا کے پرنٹ کے اوپر کلک کر لیں تو بھی یہ وہی ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا. اس میں اب یہ ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ ایک سے زیادہ پرنٹر اٹیچ ہو سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے اپنا مطلوبہ پرنٹر سلیکٹ کرنا ہے. اب چونکہ میرے اس سسٹم کے اندر پرنٹر انسٹال نہیں پڑا، یہاں پہ پرنٹر کے نیمز وغیرہ نہیں آ رہے. آپ کے بھی سسٹم میں یہ آپشن ابھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ پڑا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے آپ کا پرنٹر یہاں پہ شو کر رہا ہوگا. تو میرا بھی فی الحال ادھر پرنٹر نہیں انسٹال، تو میں اب آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے اسی کو ایگزامپل بنا لیتا ہوں. جی مائکروسافٹ XPS ڈاکومنٹ رائٹر جو پڑا ہے اسی کو ہی. اب یہ کہتا ہے پرنٹ رینج. پرنٹ رینج کا مطلب ہے جی کہ آپ نے جتنے بھی صفحے لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی تو فی الحال آپ نے یہ ایک صفحہ لکھا ہوا ہے، جب آپ یہاں پہ ٹائپ کرتے جائیں گے نا، میں ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ، تو آپ کا جب یہ ایک پیج ختم ہوگا اگلا پیج شروع ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. یہ دیکھیں نا، یہ پہلا پیج جیسے ہی میں نے لکھنا شروع کیا یہاں تک ختم ہوا ہے تو یہ اگلا پیج یہاں سے شروع ہو گئے. مطلب اب یہ میرے 2 پیج لکھے کھڑے ہیں. اگر آپ کو یہاں میں زوم کر کے دکھاؤں، یہ کونے کے اندر غور کریں، پیج 2 آف 2 لکھا کھڑا ہے، مطلب کہ آپ نے ابھی 2 پیج اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. تو اب میں ان دونوں پیجوں کا پرنٹ نکالنا چاہتا ہوں تو میں یہاں آ کے پرنٹ کے اوپر کلک کروں گا، آل کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے دونوں کے دونوں پیج ہی باہر پرنٹر کے ذریعے پرنٹ نکل آئیں گے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں صرف پہلا پیج پرنٹ کروں یا یہ دوسرا پیج، تو پہلے میں اس پیج، یا آپ نے 15 پیج بے شک لکھے ہوئے ہیں، 15 پیجوں میں سے آپ 7ویں نمبر والا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ 7ویں پیج کے اوپر جا کے وہاں کلک کریں گے. کلک کا مطلب یہ جو کرسر بلنک کر رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ وہاں پہ بلنک کرنا چاہیے. اب آپ نے اسی جگہ اس کے اندر آفس بٹن کے اندر جانا ہے اور پرنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں آپ نے اس کو بتانا ہے کرنٹ پیج. یہ ریڈیو بٹن جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر آل پہ کھڑا ہوگا تو سارے نکال دے گا، کرنٹ پیج پہ کھڑا ہوگا تو جہاں پہ آپ نے کلک کی ہوئی ہے اسی کا پرنٹ نکالے گا. اور اگر آپ پیج پہ آ جاتے ہیں، یہ تیسرا آپشن ہے اس کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو صفحہ نمبر بتانا ہے کہ جی مجھے آپ 6 نمبر والا پیج نکال دو، 7 نمبر والا، تو یہاں پہ آپ نے اس کا پیج نمبر ٹائپ کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ اوکے کریں گے اسی نمبر والا پیج باہر پرنٹ نکل کے آ جائے گا. یا اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے ترتیب میں میرے مخصوص چن کے مجھے پرنٹ نکال دے، مثلا مجھے پہلا پیج نکال دے اور دوسرا نکال دے، تو یہاں اس طرح 1 2 نہیں لکھنا، کاما ڈال کے لکھنا ہے. مثلا 1 کاما ڈال دینا ہے، 2 لکھ کے کاما ڈال دینا ہے، پھر 3 لکھ کے کاما، یا اس کے بعد آپ کہتے ہو 7واں نمبر نکال دے
تو یہ اسی ترتیب میں پہلے پیج نکالے گا، پہلے نمبر والا، پھر دوسرے نمبر والا، پھر تیسرا، اور اینڈ پہ 7ویں نمبر والا نکال دے گا۔ یا اگر آپ کہتے ہو بہت سارے پیج ہیں اور آپ کہتے ہو جی 1 سے لے کر 5 تک نکال دے، تو 1 اور آخر میں اس کے درمیان میں آپ نے ڈیش ڈال دینا ہے، منفی بھی جس کو آپ کہتے ہو، 5 لکھ دینا ہے، تو 1 سے 5 تک یہ لگاتار نکالے گا، باقی چھوڑ دے گا۔ یا آپ کہتے ہو جی آپ کی فائل 200 پیجز پر مشتمل ہے جس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ اس کو کہتے ہو جی کہ پہلا مخصوص آپ کمانڈ دیتے ہو کہ پہلا پیج نکال دیں، کامہ ڈال کے 10ویں نمبر والا نکال دیں، اور آپ کہتے ہو کہ 45 نمبر پیج سے لے کر 75 تک لگاتار نکال دیں، تو اب 45 46 47 اس طرح آپ لکھتے تو نہیں بیٹھے پھریں گے، بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو 45-75 تک آپ یوں ڈیش میں ڈال دیں، آٹومیٹیکلی کمپیوٹر اسی کو صفحوں کو پرنٹ کرے گا جو آپ نے کمانڈ دی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی یہ نمبر آف کاپیز ہیں کہ آپ اس صفحوں کی کتنی کاپیاں چاہتے ہو۔ ڈیفالٹ تو 1 لکھا کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو مثال دیتا ہوں، اس کو میں دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو فائل کھڑی ہے سی وی، یہ صرف 1 صفحے پر مشتمل ہے، یہ دوسرا صفحہ میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی 1 پیج کی مجھے یہ پرنٹ نکال دے، لیکن 2 پرنٹ نکال دے، مطلب جس طرح ہم فوٹو کاپی کر لیتے ہیں کہ دو نکل آئیں اس کے، تو ہم کنٹرول پی کا بٹن دبائیں گے، آل پہ کھڑا رہے کیونکہ ہمارا تو 1 ہی پیج ہے، اسی کو ہی اس نے نکالنا ہے، اور یہاں نمبر آف کاپیز آپ نے 2 کر دینی ہے، یا جتنی بھی آپ کو کاپی چاہیے۔ یہ اس جگہ سے تعداد اس کی بڑھے گی اور یہاں سے اس کی کم ہوگی۔ آپ کی بورڈ سے اس کو سلیکٹ کر کے ڈائریکٹ بٹن دبا کے لکھ بھی سکتے ہو، جیسے اب میں 5 لکھ رہا ہوں، 6 لکھ رہا ہوں، 7 لکھ رہا ہوں، تو اتنی ہی کاپیاں کر دے گا۔ اب جیسے ہی میں اوکے کا بٹن دباؤں گا، آپ کا جو پرنٹر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ پڑا ہوگا، اس کی 7 کاپیاں جتنی آپ نے لکھی ہوں گی وہ نکال دے گا۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو مختصراً ایک اس پریپیئر کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کل پڑھیں گے، ہمارا لیکچر تھوڑا آج لینگتھی ہو گیا ہے۔ پریپیئر میں جا کے یہ انکرپٹ ڈاکومنٹ ہے، انکرپٹ ڈاکومنٹ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی مدد سے ہم فائل کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر کوئی بندہ اس کو کھول نہیں سکتا۔ میں ایک ریویو آپ کو دے دیتا ہوں، کل میں انشاءاللہ اس کے 2 طریقے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ کہے گا اپنی فائل کا پاسورڈ دو، ہم یہاں پہ پاسورڈ لگا کے اوکے کریں گے اور پھر اپنی فائل کو سیو کر لیں گے۔ ان فیوچر کوئی بھی بندہ آ کے آپ کی یہ فائل کھولے گا تو جب تک اس کے پاس پاسورڈ نہیں ہوگا، آپ کی فائل کے اندر کیا لکھا پڑا ہے وہ بالکل کھول کے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو امید ہے آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس کی پریکٹس جاری رکھیں، کیونکہ پریکٹس کے بغیر تو یہ بالکل ناممکن ہے کہ آپ اس کو سیکھ سکیں گے۔ ویسے لیکچر اٹینڈ کر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے یہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ جب تک آپ ہاتھ سے کام نہیں کریں گے، میں لاکھ سمجھاتا رہوں آپ لوگوں کو قطعاً سمجھ نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ کل ہم اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔